अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर नुसरत साहब। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन पर फैसला जो महफूज था वो सुनाया गया है। 8 महफूज इसलिए था कि कुछ जजेस ने 13 रुकनी ये बेंच था फुल कोर्ट, 5 ने पहले सुना दिया, फिर 8 ने आज सुनाया, 2 का इख्तलाफी नोट था। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन मैं जरा इसके जो चीदा नुकात है जिस पर आज मैं डिबेट करना चाहता हूँ आपके साथ, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इस फैसले पर जो उन्होंने दिया है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, क्योंकि उन्होंने 2024 का जो इलेक्शन था 8 फरवरी वाला, उसमें जिस तनासुब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है उस तनासुब से उनको नशिस्तें मिलनी चाहिए। और उस पर जो इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जिस पर हम बात करेंगे वो उन्होंने काला दम करार दे दिया है। अब जो मामला है, जो असल रुकावट बनेगी, जो मेरे लिए परेशानी का बायस है, आजम नज़ीर तारड़ साहब बड़े नफीस और बड़े धीमे इंसान हैं, उन्होंने भी इसका हवाला दिया, लेकिन मैंने उसको पढ़ा फिर आर्टिकल्स को कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे पर अमल दरामद कर लिया जाए तो फिर 2 पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल को वायलेट करना पड़ेगा। एक 51 जो कि नेशनल असेंबली से है और एक 106 जो कि सूबाई असेंबली की मखसूस नशिस्तों के तनासुब को डिफाइन करता है। तो अगर मैं इन 2 आर्टिकल को वायलेट करता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए, तो फिर मुझ पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। यार अकल की बात करो, आर्टिकल 6 को लगाने के लिए थोड़ी, ये तो दिखाने के लिए आर्टिकल 6 आइन वायलेट करना है ना। थोड़े हाथी के दांत हैं दिखाने वाले। आर्टिकल 6 वो है तो सही ना, है ना। बस जैसे 7 लाख एक फिल्म बनी थी हमारे यहाँ, वो बड़े मशहूर सैफ साहब ने उसके मुकालमे लिखे थे, जिसमें ये था कि ये रुपए हैं आपके पास, 7 लाख रुपए, आप इसे गिन सकते हो, खर्च नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो ये आर्टिकल 6 है बेटा, ये दिखाने के लिए है, बस 2 नंबरी है। बट इसमें कंफ्यूजन तो है ना। कंफ्यूजन बिल्कुल है, कोई मेरी दानिश में कंफ्यूजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू एक मसला गया, जहां तक तो मेरी बात फुल बेंच ने सुना, 8 जजेस ने कसरत राय से ये फैसला किया कि वो लोग जो 8 फरवरी को मुंतखब हुए हैं और बज़िद हैं, ये कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं, हमारी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ है, तो उन्हें तहरीक इंसाफ के रुकन नंबर 1 शुमार किया जाए। और जब आपने उनको ये शुमार कर लिया तो उस तनासुब से आप उन्हें ख़वातीन और गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस जो नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों वो दे और आगे बढ़े। ये है फैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट का। ये तो एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। क्या ये पाकिस्तान के आईनी तकाज़ों को पूरा करता है ये फैसला? ये फैसला करना मेरा ना हक है ना अथॉरिटी। नहीं। आप एक शहरी हैं, आप पाकिस्तानी शहरी हैं ना, तो पाकिस्तानी शहरी का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि कल से बात हो रही है कि मिनी बजट लाना पड़े, क्योंकि FBR जो है वो अपने वो नहीं पूरे कर पाई है, ये टैक्स जमा करने के टारगेट नहीं पूरे कर पाई। तो मैं तो ये सोच में बैठा हूँ, अगर पाकिस्तानी की बात करें वैसे टैक्स फाइल कर लीजिए 30 सितंबर लास्ट। भाई मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि आम पाकिस्तानी का ये मसला नहीं है, ये शखे हैं हमारी अशराफिया के। जमहूरी इक़दार मजबूत। कौन सी जमहूरी इक़दार है? कौन सी जमहूरी इक़दार? जो इस पार्लियामान को चलाती है सर। कौन सी पार्लियामान? जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट आते हैं, जहाँ कानून साजी होती है, जहाँ रात को पुलिस घुस के कहती है अदर आ तू 10 नंबरी का तू मतलूब है। ये पार्लियामान छोड़ो यार, किसी बावकार इदारों की बात करो। और मैं माफी चाहता हूँ हाथ बांधते हुए, बदकिस्मती से हमारी आला तरीन अदालत भी उस रास्ते पे जा रही है। जी आगे बताइए। आपने इस फैसले को बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज में नस्तलीक किस्म के उर्दू में बयान फरमाया, बिल्कुल ठीक है। वही क्या आपने इस कौम को बताया कि ये तो फैसला सुनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में? क्या वो पिटिशनर थी? नहीं, उन्हें क्या जरूरत? तो ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा फैसला नहीं, ये अनोखा फैसला नहीं। क्यों? वो उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, ये मैंने पढ़ा है। वो ये कहते हैं कि जी एक आईनी का आर्टिकल है 187, इसका क्या ये कहता है कि जी मुकम्मल इंसाफ फराहम करो, और ये कहता है कि मुकम्मल इंसाफ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक करो। जी हाँ, अल्लाह भला करे आपका। ये तो मैं भाई मुकम्मल इंसाफ फराहम करना जो होता है ना, वो जजेस ने क्या दिया,
مکمل انصاف فراہم کرنے میں اور ڈکٹیٹرشپ میں بڑا فرق ہے نصرت صاحب، سمجھیے اس بات کو. اس فیصلے سے بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہیں، اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ مکمل انصاف فراہم کرنے پہ آ گئی ہے تو آپ کو اس میں دقت کیا ہو رہی ہے، آپ کو پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا. میں صرف آئین کا علم بردار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ مکمل انصاف فراہم کرے، پر آئین کی چھتری میں رہتے ہوئے. اس فیصلے میں اگر میں عمل درآمد کرتا ہوں تو میں آپ کو واضح آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ عمل درآمد کریں؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ حکومت وقت کرتی ہے تو حکومت جانے، اس کا کام جانے. تو حکومت وقت کو 2 آئینی آرٹیکلز کو وائلیٹ کرنا پڑے گا. 51 کا سب سیکشن 6 جو کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیل کرتا ہے، اور 106 جو کہ صوبائی اسمبلی کو ڈیل کرتا ہے. اگر میں یہ نشستیں دیتا ہوں نصرت صاحب، تو وہ لوگ جنہوں نے 3 دن کے اندر اپنی افیلیشن دینی تھی کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی تو آئین کہتا ہے نا. تو آج میں اگر 5 مہینے بعد اس کو ریورس کروں گا تو 51 اور 106 کا آرٹیکل کیسے وائلیٹ؟ اب آپ جو ہے نا مجھے قانون پہ لیکچر نہ دیں. نہیں دے رہا میں آپ کو. میں آپ کو صرف عام آدمی کے طور پر بتاتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قوانین یہ نارملی جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں ان میں کامن سینس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جس کو نیچرل جسٹس آپ کہیں. اسی لیے شاید اس کو کامن لا بھی کہا جاتا ہے شاید. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، یو آر رائٹ. اب بات یہ ہے کہ 8 فروری کو ہمارے ہاں انتخابات ہوئے. ان انتخابات سے قبل یہ طے کیا گیا کہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا. اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کی اگریسو کیمپین کی کہ یہ جو ہمارے ہاں فرض کیا جاتا ہے کہ ان پڑھ معاشرہ ہے، لوگ سمجھ گئے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے یہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، اور انہوں نے ان کی حمایت میں ووٹ ڈالے. ٹھیک ہے نا. اس پہ تو آپ کو پاکستانی عوام کی بصیرت کو سلام پیش کرنا چاہیے. اب اس کے بعد بھی آپ کیوں بضد ہیں کہ آپ انہیں آزاد کہتے رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں، عاقل بالغ مسلمان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم تحریک انصاف ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ برسر عام. جب 13 جنوری کی رات کو 11 بجے فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا کہ بلے کا نشان نہیں رہے گا، تو یہ پاکستان کے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت مامے بنے ہوئے ہیں وہ سارے کا ماہر قانون ہے. پتہ ہے آپ کو جو اس وقت پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے وہ سارے تگڑے وکیل ہیں، کروڑوں میں فیس لیتے ہیں. وہ کیا ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی؟ جماعت سے فیس تو نہیں لیتے نا. ارے بابا ہے تو قانون دان ہی نا. وہ کوئی نصرت جاوید تو نہیں ہے یا اسد چودھری تو نہیں ہے جن کو قانون کا الف بے نہیں پتا. اور یہ ماہر قانون کس چیز کے ماہر قانون ہے کہ یہ 13 جنوری کے فیصلے کو جا کے چیلنج کرتے؟ کسی عدالت میں گئے کہ مجھ سے میرا پارٹی حق چھین لیا گیا؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جو میرے آگے پوری تقریر کر رہے ہیں، اس تقریر سے کرنے سے کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد رک جائے گا؟ آپ کی تقریر سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. نہیں، آپ کی تقریر سے مجھے یہ بتائیے. مجھے شرمندگی ہوئی ہے یہ فیصلہ پڑھ کے. ہوتے رہے، مجھے بھی بڑی ہوئی تھی جب ذوالفقار علی بھٹو کو قاتل قرار دیا گیا تھا. میں نے ساری میں تو اس کی ایک پروسیڈنگ میں شریک تھا لاہور سے لے کر ابھی تک. میں اس وقت بھی بہت شرمندہ ہوا تھا جب سپریم کورٹ نے کہا کہ جی محمد خان جنید صاحب کی حکومت تو غلط توڑی گئی تھی، لیکن اب چونکہ نئے انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے، چونکہ اسلم بیگ کا پیغام پہنچا تھا کہ خبردار اگر وہ اسمبلی ریسٹور کی. میں اس وقت بھی بہت شرمندہ ہوا تھا جب جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے تیزی سے فیصلے سناتے ہوئے انہوں نے نواز شریف کی وہ حکومت بحال کی تھی جو کہ توڑی تھی غلام اسحاق خان نے. لیکن اس کے بعد پھر کاکڑ فارمولہ آ گیا تھا تو صدر صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم نے بھی، اور نئے انتخاب ہو گئے. میں اس وقت بھی بہت شرمندہ ہوا تھا اور میں اب بھی بہت شرمندہ ہوں گا. جب اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوا تب بھی، نہ ہونے کی صورت درآمد نہیں ہو سکتا تو تب بھی شرمندہ ہوں گا. تب کیوں شرمندہ؟ تو ہمارے مقدر میں شرمندہ ہونا اس میں ریویو پٹیشن جائے گی نا. تو یہ معزز جج صاحبان اور پاکستان تحریک انصاف کے مہان وکلا کھڑے ہو کے ان 2 آئین کے جو آرٹیکل ہیں 51 اور 106 اس کا بھی تو حوالہ دے دیں گے نا کہ اس کو الیکشن. میرے پیارے ایک بات مجھے کلیئرلی بتاؤ، ایک عام انسان کی صورت میں سر کیا 25 اکتوبر کو نظر بظاہر اس وقت کے جو آئین اور قانون ہے تو قاضی صاحب گھر جا رہے ہیں ریٹائر ہو کر؟ ہیلو، ہاں اس وقت کے تحت تو جا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر یہ 8 ججز عزت مآب ججز انشاءاللہ آئندہ 3-4 سال کے لیے سپریم کورٹ میں ہی بیٹھے ہوں گے. اب ان 8 ججوں کی آپ نے بات بھی نہیں ماننی، جن میں سے ایک آئندہ کا چیف جسٹس ہے. کہ حکومت کی میں چلاؤ گے تاڑ کو ویسے ہی نہیں چلتی بھائی. ہیلو، نہیں، میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں.
نہیں میں ایک آپ ذرا پریکٹیکل ہو کر سوچیں نا، تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. میں سر آپ کی بات مان لیں تو فیصلے پہ عمل درآمد ہو گیا. عدنان حیدر اس سیٹ 51 اور 106 کے تحت امیدوار نامزد نامینیٹ ہو گیا، اس نے حلف اٹھا لیا صوبائی میں بھی اور نیشنل میں بھی. اب اس کو بھی تو حق ہے کہ وہ کورٹ چلا جائے کہ مجھے کیوں نکالا. تو جائیں نا. ابھی تک وہ سٹے لے آئیں گے. اور کون گیا ابھی تک تحریک انصاف سے؟ نہ کوئی تو چلا. تحریک انصاف نہیں، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آئے تھے انہی کی سیٹیں جائیں گی نا. وہ مخصوص بھائی وہ تو انہوں نے قانون میں لکھا ہے نا بابو، انہوں نے وہ بنیاد ہی ختم کر دی نا میری جان. سپریم کورٹ اپنے 70 صفحات کے اکثریتی فیصلہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اب ہم نے مکمل انصاف فراہم کرنے کی ٹانی ہے. یہ مکمل انصاف جو ہے وہ اور کسی کو اگر اس ملک میں نصیب نہیں ہوا تو باقی سیاستدان جلن کا شکار کیوں ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. کہ چلو یار کبھی تو دیر آلویز از فرسٹ ٹائم. مثال کے طور پر میں تمہیں بتاؤں، نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا فیصلہ آیا ہے؟ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ آیا ہے کہ تا حیات نااہلی نہیں بنتی تھی. نا فار ہسٹورک ریکارڈ یہ صادق بھی نہیں ہے اور امین بھی نہیں ہے. اس لیے انہیں سزا ہوئی تھی 5 سال کے لیے. نہیں اس لیے انہیں تا حیات، لیکن جی وہ زیادتی ہے. یہ غالباً ایک ٹرم 5 سال کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، مکمل انصاف تو نہیں ہوا. اچھا یہ بھی کہہ دیا گیا ہے، اسی سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا نا کہ جی وہ بھٹو صاحب کو جو سزا سنائی تھی اس میں کچھ تھا گڑبڑ، لیکن اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ٹھیک ہے، یہ ذکر نہیں کرنا. اسی طرح آپ جو کر رہے ہیں اس فیصلے پہ عمل درآمد ہو یا نہ ہو، کسی کی سزا جزا نہیں ہوگی. مارا جائے گا تو غریب کا بچہ مارا جائے گا. اگر کسی پر یہ فرض کرو اگر یہ ہونا ہے کہ جی اس حکم عدولی جو کہ نظر بظاہر حکومت آخر تک اڑی دکھائے گی کہ نہ اس پر بہت بڑا جواز ہے. یہ کیا یہ والا کوئی جو آپ جو قانونی رائے لے رہے ہیں وہ تو دھیمے انسان ہے اعظم نذیر طارڑ صاحب. نہیں تو آج تو پرخچے اڑا دینے چاہیے تھے. نہیں کرو کو تگڑا کو گرنی گاما پلوان رادا کر دو انہوں قانون نہیں ان کی کریے چھوڑو نا، ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ بہرحال آج وہ امریکی سفیر بھی گئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، تو خالی وہ یعنی کہ چکر چھولے تو نہیں کھان گیا سن جو آپ غلام رسول کے آدمی ملتے. نہیں سنا ہے کہ وہاں برنچ تھا کوئی، یعنی دیسی مرغی بھی تھی، ایسی پاوے بھی پہ سن کر وہ پتہ نہیں اس نے کھایا یا نہیں. بہت شوق سے کھاتے نا میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب. وہ تو 90s سے نہیں کھاتے، انہیں تو وہ یورک ایسڈ کا ایشو ہے. اور وہ تو میاں نواز شریف کے بارے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم تھے تو ہیلی کاپٹر جاتا تھا ان کے. وہ کہنے کو جو مرضی کہہ لو، میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری تمام تر یعنی کہ تنقید کے باوجود. اچھا وہ کیوں گئے تھے؟ دیکھیے نا، عجیب حسین اتفاق ہوتا ہے کہ آج ہی سپریم کورٹ سے تفصیلی فیصلہ آتا ہے اور آج ہی امریکی سفیر وہاں پہنچے ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ تو ذاتی طور پہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے ہو گیا، حادثے بھی ہو ہی جاتے ہیں، اچانک ہو جاتے ہیں، لیکن اتفاق ہو اب میں یہاں بیٹھ کے کوئی اور یہاں پہ آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل ڈسکس نہیں کیا گیا. میں یہی چاہتا تھا کہ بتائیں کیا ڈسکس ہوا. نہیں میں نے وہاں پہ نہیں بولا ہے سن بگ کا، میں نے بتایا یا میری ادھر کوئی ہے ہی نہیں. میں صرف آپ کی خدمت نواز شریف اور امریکی سفیر کی ملاقات میں کس کا ذکر ہوا تھا؟ اس موقع پر امریکی سفیر کا ایکٹیو ہونا میرا خیال ہے یہ میسج دے رہا ہے کہ وہ یہ بھاپ رہے ہیں کہ ملک میں جو کرائسس جو ہے وہ اس جانب بڑھ رہا ہے جہاں پر تو نہ رہا میں نہ رہا. کیونکہ اگر سپریم کورٹ باہم دست و گریباں ہو جائے پھر تشریح تو انہوں نے کرنی ہے نا. وہ کہیں کہ یہ 2 اختلافی نوٹ جنہوں نے لکھے ان کی زبان اور لہجہ بھی غلط ہے. انہوں نے بلکہ اکسایا ہے ایک آئینی ادارے کو کہ ہمارے حکم پر عمل نہ کرو. اچھا اس میں میں آتا ہوں، جو نواز شریف صاحب کی اور امریکی سفیر کی ملاقات ہے اس میں عمران خان صاحب ٹاپک کا حصہ تھے، گفتگو کا حصہ تھے. میں نے کہا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو. میں ایسے بات تم سے پوچھ رہا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ خالی انہوں نے کیا چکر چھولے کتوں آئے نے پوچھا انہوں نے ڈونلڈ بلوم نے. وہ تو میں نے نہیں پوچھا غلام رسول دے جس سے تمہیں غلام رسول صاحب نہیں تو وہاں آپ کوئی نہیں ملتے اس کی دکان پہ چکر چھولے. لیکن بہرحال انہوں نے تو کہیں سے کر لیے ہوں گے یہ چکر چھولے سمجھا پتہ نہیں ویسے یہ نہیں چکر چھولے کی قسم. نہیں عمران خان کا ذکر اور پھر ایکسپلین کیا ہوگا نواز شریف اور بلوم صاحب کی بلوم صاحب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مین. یہ میں نہیں کہہ رہا جی، میں نے سوال کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ زیر بحث نہ آئے ہوں. اور اسی طرح یہ بات کیا ممکن ہے کہ اس برنچ میٹنگ میں آج کا فیصلہ نہ ڈسکس ہو.
وہ تو اس سے امریکی اس کے سفیر کو مضمون کیا آپ- لینا دینا. اللہ اکبر. جی پیسے کتوں لینے جی 26 تاریخ نو؟ وہ تو IMF تو لینا. ادھر میں یہ ڈیسائزو بورڈ کس کا ہے ویٹو پاور والا؟ نہیں وہ تو امریکہ کے پاس. ہاں تو یہ اسی کا سفیر کیا تھا. اچھا. ہاں میں ایسے احتیاطاً آپ کو بتا رہا ہوں ڈونلڈ بلوم آخری خبریں آنے تک اس ملک کے سفیر ہے. 10-12 منٹ کی ملاقات میں اتنی باتیں ڈسکس ہوئی بھی کہ نہیں 10-12 منٹ کی تو نہیں ہوئی. وہ کافی میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں تو یار بات سنو میری. اتنی دیر میں تو بندہ اگر واقعی وہ بیچارے نے اگر یعنی فرض کر کہ اگر اس نے یعنی پاوے تو اس میں تو انگلیوں کا وہی نہیں ایسا ٹائم ہو. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھو مجھے پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ بھی آنا ذرا جلدی کریں. لوگوں کو کنفیوز مت کرو. بات بڑی سیدھی سادی ہے کہ اگر اس ملک میں سپریم کورٹ نے رہنا ہے, عدالت نے رہنا ہے, میں دوبارہ لفظ کیا کہہ رہا ہوں, عدالت نے رہنا ہے, سپریم کورٹ نے رہنا ہے, موجودہ آئینی نظام نے برقرار رہنا ہے, تو یہ 8 جج جو ہیں عزت مآب یہ اکثریت میں ہیں. تو ان کا ایک فیصلہ نہیں مانو گے تو روزانہ کے فیصلے آتے رہیں گے اسی حوالے سے جیسے آج ہی جیسے کبھی وہ بنی تھی یعنی پروسیجر کمیٹی کہ جی وہ آئے تو جی ان کو لگانے کے لیے. اچھا بڑی تالیاں ہم نے بجائی تھیں یار, شفافیت ہونی چاہیے. یہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب کی منمانی ہوتی ہے کہ عدنان صاحب آج گئے, میں کہا یہ انہوں نے دوسرے دن لگا لیا. میں گیا اسے ماڑا وہ پڑا ہوا ہے, وہ کوئی اس پہ سو موٹو نہیں. تو بڑی اچھی بات تھی, تالیاں بجائی, ہم سب بہت خوش ہوئے. کبھی شفافیت کے لیے اسی کو پھر خود ہی تبدیل کر دیا. وہ تو آرڈیننس آیا اس پہ, اور وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے, اور حالانکہ اس آرڈیننس کے خلاف ہی قاضی صاحب بھی اپنی ججمنٹ بھی دیتے تھے کہ واقعی جی پارلیمان کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس پہ انہوں نے اب یہ خط لکھ دیا ہے. انہوں نے یہ کہا بیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے, وہ اس کا اجلاس ہوا تو ظاہر ہے اس میں پہلے تو یہ تھا نا کہ جی جب کوئی از خود نوٹس لینا ہوگا سپریم کورٹ نے تو اس کا فیصلہ کہ کون سا میٹر لیا جائے تو چیف جسٹس صاحب بیٹھیں گے, پھر دپوئنی یعنی کہ جو جی سینئر موسٹ جج یعنی آئندہ ہونے والا چیف جسٹس, اور تیسرے پھر سینئر وہ تھے منیب صاحب. اب یہ جسٹس منیب صاحب کوئی تھوڑے سے اس میں وہ یعنی اب جو آرڈیننس آیا تھا ویکینڈ پہ اس کے تحت اب یہ کسی بھی ہوا یہ کہ اکثریت سے محروم ہو گئے نظر بظاہر چیف جسٹس صاحب نا, جب سے یہ فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد پھر ان کی سہولت کے لیے اپیرنٹلی نظر بظاہر. تو اس کا مطلب ہے پہلے بھی چیف جسٹس بااختیار تھا, پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد اب دوبارہ سے وہ بااختیار ہو گیا. اب یہ دوبارہ جو ہے آپ قاضی فائز عیسیٰ عمر بندیال ہو گئے, جہاں سے چلی گئی کہانی وہیں آ گئی. اچھا اب یہ کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ وطن عزیز میں جمہوریت نام کی شفافیت نام پہ وقت ضائع مت کیا کرو. یہ فیصلہ کرو کہ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ فل اختیار کے ساتھ بیٹھے. اللہ بھلا کرے آپ کا. یہ سمجھ آئی آپ کو. اب انہوں نے 63 اب یہ انہوں نے کیا وہ اب مقدمہ لگایا 30 تاریخ کو کہ ابھی 63 ہے. اب 63 ہے جی. ابھی تک یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف تو فیصلہ یہ ہوا کہ نہ تو آپ کا ووٹ گنا جائے گا اور نہ آپ کی رکنیت رہے گی. اب لطیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا تو پھر آپ کو نا اہل کیوں قرار مطلب آپ سے گناہ سرزد ہوگا تو. لیکن آئین لکھنے والوں کیونکہ تشریح ان کا حق ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, لکھنے والوں نہیں تشریح والوں نے, یہ تشریح والوں نے. اب یہ کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تمہیں ابھی بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی, شاید کچھ وقت گزر جائے ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو آپ آج کا دن یاد کر کے کہو گے ہاں یار نصرت کہہ رہا تھا اس ملک میں اپریل 2022 سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ نام نہاد تحریری آئین ورکیبل نہیں ہے. ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے, ہم اس طرف نہیں بڑھ رہے. لیکن نا آپ یہی انسرٹنٹی پیدا کر. اب یہ کس نے تشریح کی تھی؟ ورنہ تو بڑا آسان تھا, یوں ہوا جی اوپر آئے وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, درست. اچھا تحریک عدم اعتماد جو ہے آئین میں ہے یا نہیں؟ اس کو کس نے رد کیا؟ قاسم سوری نے یوں پھینکا. پھر اسی عدالت عظمیٰ نے اس کو اڑایا. عدالت نے کیا کہا؟ اسی عدالت عظمیٰ نے اس کو اڑایا. غیر آئینی عمل ہے. ہاں کہا. تو اے آرٹیکل 6 کو یاد کرنے والے قاسم سوری کا کیا کیا؟ وہ میرا قصور نہیں ہے, وہ شہباز شریف صاحب کو پکڑیے. اچھا اے شہباز شریف صاحب نے پرسوں کون سا کچھ فولاد کھا لیا ہے کہ اب وہ آرٹیکل 6 لگا لیں گے؟ آپ دیکھیں نا, میں کہہ رہا ہوں آپ قوم کو ڈراتے ہیں, میں امید دلاتا ہوں
آپ نے کہا کہ مت لگوائے، ثبوت سے مارفین بیچنے والوں سے پرہیز کریں. میں ثبوت سے بات کرتا ہوں ناظرین. انہوں نے بتائیے آرٹیکل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آپ نے پڑھا؟ جی. تو یہ آئین کی بحالی اور آئین کی مضبوطی کا ایک نشانی ہے نا کہ جسٹس وہ کہہ منصور یہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بلاؤ اسی آرڈیننس پہ جس کے تحت اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بتلا گیا ہے. نہیں تو اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریٹن آئین ہے اس کی ایگزسٹنس ہے بھائی. اگر کہیں کوئی وائلیشن ہوتی ہے خدا نہ خواستہ میں شاہ صاحب سے بھی جان کی ایمان باتیں عرض کروں گا. انہیں پتا کہ میں تو اب اکثریت میں ہوں تو وہ ہمیشہ کہیں گے روز بلایا کرو ہر بار. اسی لیے تو کہتا ہوں ایک بندے کی ڈکٹیٹرشپ دیکھو ہم ویسے بھی ہم بلیو کرتے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پیونے جج ہے سینئر ترین جج ان کا یہ لیٹر کسی وقت نہیں رکھتا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ رکھے گا نا 25 کے بعد ابھی بھی کرے گا. ابھی بھی مثال کے طور پر آپ یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہ جو آئینی ترمیم حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس میں اگر کوئی رکن اپنی پارٹی کی ہدایات کے خلاف ووٹ کرے تو کیا اس کا ووٹ گنا جائے گا اور اس پھر وہ نا اہل بھی ہوگا یا نہیں؟ یہ 30 کو فیصلہ یہ ریویو ہونا ہے، یہ 30 کو ہونا ہے. اب یہ اوریجنل فیصلہ یہ لکھا ہوا ہے عالی جناب عزت مآب جسٹس منیب اختر صاحب نے. اب جو کمیٹی بنائی ہے شاہ صاحب کے بغیر چیف جسٹس صاحب نے اس میں ان کو نہیں رکھا گیا. شاہ صاحب کے بغیر نہیں ہے. نہیں وہ نہیں منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ خود نہیں گئے. بابا نہیں شاہ صاحب نے کہا کہ میں مندرجہ ذیل انہوں نے ساتھ خط لکھا ہے نا جس میں انہوں نے وجوہات گنوائی ہے. ٹھیک ہے کہ چونکہ اس کی حیت جو ہے وہ بدل دی گئی ہے کمیٹی کی. ٹھیک ہے. میں صرف تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بابو کہ ججوں کی ایک دوسرے پہ اب جب یہ ٹوکرے اچھالنا شروع ہو گئے ہیں اب یہ ان کے مابین کھلی جنگ ہے اور میں اور تم بیٹھ کے بس عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. جی تماشے میں ایک بریک. تو کیوں اس چکر میں پڑ رہے؟ ایک بریک. ویلکم بیک. صاحب ایک بات تو مانے پاکستان تحریک انصاف نے جہاں اڈیالہ سے یا سپریم کورٹ سے رونق لگائی ہے وہیں انہوں نے اس وقت جو ایک جلسوں کی سیاست شروع کی ہے. لاہور میں جلسہ ہوا، اس کے بعد ایک جلسہ میاں والی میں تھا لیکن بانی تحریک نے کہا عمران خان صاحب نے کہ میاں والی کا جلسہ منسوخ، اب جلسہ لیاقت باغ راولپنڈی میں ہوگا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جلسہ ہے جو کامیاب ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ لاہور میں دوبارہ ہوگا مینار پاکستان میں. میرا خیال ہے ویسے اس میں ذرا زیادتی کر رہے ہیں وہ، خواہ اپنے لوگوں کو تھکا رہے ہیں، مصیبت میں ڈال رہے ہیں. موبلائز تو پولیٹیکل پارٹیاں کیا فائدہ جب آپ کو بیٹھے بٹھائے عدالت سے آپ کو ریلیف مل رہی ہے تو کیوں آپ کارکنوں کو خواہ وہ ہمارے کہتے ہیں بالدی تو بت گئے پانا چھوڑیں. اب یہ دیکھیں مجھے ابھی بات کروں جو لاہور میں جلسہ ہے علی کا ذکر نہیں سنو بات 3 سے 6 کا شو تو ہوتا ہے نا فلموں کا. ہم تو یہی 3 تو 6 ٹھیک ہے جی. چلو جی ٹھنڈا کمرہ بیٹھ کر 3 سے 6 والا جلسہ میں نے کبھی سیاسی تاریخ میں نہیں سنا. آپ اس پہ کیوں تیار ہوئے؟ اگر تحریک انصاف مزاحمتی تحریک چلانا چاہتی ہے لیٹس ناؤ بی ویری کلیئر they want to do this. نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جلسہ ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، اقبال پارک میں ہوگا. دیکھیں نا وہ ہوا نا جو یہاں پہ ہوا اسلام آباد والا، اس کے بعد پارلیمنٹ میں لوگوں کو جس طرح گھسیٹا گیا، تنگ کیا گیا. تو ٹھیک ہے نا FIRs تو بھائی یہ ہوتا ہے، یہ میخانہ ہے، یہاں پگڑی اچھلتی ہے. ہر جلسے کے بعد یہ سب فیس کریں. ہر جلسے کے شروع میں ہونا چاہیے جنہوں اور اگر وہاں رکھتے اور وہاں پہ اس سے زیادہ کراؤڈ آ جاتا جتنا جلوں میں تھا. کیونکہ اگر آپ اس کی دیکھو نا، اگر تم ٹاپوگرافی وہاں کا جغرافیہ دیکھو، یہ 12 گلیاں، ہر ایک کا دروازہ جو ہے وہاں سے ادھر سے نکلو تو یہاں سے تم چلتے چلتے یعنی پیدل گاڑی یہ پارٹی جو اتنے کھڑی کرو 4 بندے یہ پیدل چلتے ہوئے آرام سے آپ درمیان میں دل کرے کوئی اپنا ایک کھا پی بھی لو، ٹھیک ہے رونق لگ جائے، ٹھیک ہے کہیں سے بھی آپ گزرو. اس کے بعد پیچھے ہے شاہدرہ، ادھر مصری شاہ، وسن پورہ، شاد باغ، لوگ نہیں پیدل آرام سے مزے گپے شپے لگاتے ہوئے. کیا کر کتنے کنٹینر لگا لیتے ایڈمنسٹریشن. ایک آتا کہ جی ہاں ہم نے وعدہ کیا تھا، اب ڈو اینڈ ڈائی کا میسج دیا تھا انہوں نے. تو یہ کیا ہوا کہ جی ہاں ٹھیک ہے 3 سے 6 والا شو چلا لیں گے. اور اس کے بعد NOC تو لینا ہی لینا تھا نا. اب بانی نے کہہ دیا NOC دیں یا نہ دیں. جی اب ان کو پتا ہے کہ NOC جو ہے مل بھی جائے گا. اب عدالت کلیئرلی کہے گی کہ یہ کیا آپ یعنی کہ ہنسی مذاق ہم دے رہے ہیں اجازت. اب ڈرو اس وقت سے
کہ جب آئین کی تشریح کرتے ہوئے کہیں کہ وہاں سے ویڈیو خطاب بھی کر سکتے ہیں, اگر عدالت میں وہ بول سکتے ہیں تو بھی عوام سے خطاب بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ آئین میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. بھی آپ کون ہوتے ہیں؟ آئین کی تشریح کرنے والے کو اصل پتہ ہے, آپ کو نہیں پتہ, اس لیے آپ سپریم کورٹ پہنچتے ہیں. آپ بچوں والی بات کرتے ہیں. لیکن پانی تحریک کو کہا جائے گا کہ آپ جیل سے خطاب. یار ایک مفروضے کی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ فلاں آرٹیکل کے بھائی ہاتھی کی مرضی ہے, انڈا دے بچہ دے, آپ کون ہوتے ہیں؟ نہیں, سپریم کورٹ از ناٹ ایوری تھنگ. اس ملک میں پارلیمان بھی ایک چیز ہوتا ہے. چلیں آپ بھی یہاں ہیں, ہم بھی یہاں ہیں, دیکھ لیں گے. تھے میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی تک پارلیمان خود کو اسرٹ کرنے پہ ناکام رہی ہے. ابھی تک جتنی پاکستان کی تاریخ میں تھوڑی بہت جانتا ہوں, ٹھیک, جتنی بھی تھوڑی بہت میں جانتا ہوں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا لیڈر آف دا ہاؤس یوسف رضا گیلانی یوں چٹکی اور کہ تم نے چٹھی کیوں نہیں لکھی اپنے ملک کے صدر کے خلاف؟ تو ٹھیک ہے بھائی, اب ہمارے ہاں آپ بات کرو پڑھے لکھے لوگوں سے, وہ کہیں گے جناب سویلائز سوسائٹی میں سپیریئر عدلیہ کی آزادی ہوتی ہے جی, اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, ورنہ تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا. لیکن جب یہ یاد دلائیں کہ یار پھر یہ صرف ایک ہی مخصوص وقت پہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, تو اس پہ وہ کہیں گے جی آپ تو متاثر ہیں. لیکن دوسرے کہیں گے جی چلے آپ ناپسند کرتے ہیں جی اگر تحریک انصاف کو, فائن, لیکن خدا کا شکر ادا کریں کہ پہلی مرتبہ تو ہو رہا ہے. آپ بتائیے اس کا کوئی آرگومنٹ کا جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں. تو اس لیے میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کا, اس طرح موبلائز کرنے کا؟ سیاسی تاریخ موبلائز کرنے کی ضرورت تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں موبلائز کرنے کی ضرورت. تو جب ہونا کہ اگر فرض بانی تحریک جیل میں ہے تو یہ اچھا ہے نا کہ ورکر باہر نکلے ہوئے ہیں, گورنمنٹ پہ ایک پریشر ہے, شہباز شریف انڈر پریشر تو ہے نا, اس کو دیکھیے میری بات گرفتار ہوتے ہیں لیڈر, آخر آپ 1.5 سال کے قریب ہو گیا نا, تو اگر وہ موبلائز نہ بھی کریں اور عدالتوں میں اچھے طریقے سے اپنا کیس لڑیں تو انشاءاللہ وہاں سے بھی رہائی ہو سکتی ہے. کیا ضرورت ہے کہ جلسے جلوس میں اپنا وہ کرنے کی؟ میں جانبداری سے کہہ رہا ہوں, اس طرح خام خواہ کی ایک ٹینشن بڑھتی ہے. اچھا ایک جو پہلو مس ہے نا, جو میں دیکھیں مجھ پر اعتراض اٹھتا ہے, میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آج جو آئینی بحران ہے اس کے ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ ہے جو عمران خان صاحب کے بعد اپنے آپ کو لیڈر مانتی ہے, اور اس کی زیادہ تر تعداد کو 80% وکلا ہے. پر جلتے ہیں نا, وہ وکلا ہے. آج کا جو بحران ہے نا اس کا مین ذمہ دار ہے 2 نمبر وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والا شخص جن کا نام ہے قمر جاوید باجوہ. آپ ان کا نام لیتے ہوئے آپ گئے ہوئے سر کیا بات کر رہے ہو, پورا کیا ہو سکتا ہے, کیا تمہیں کہا جائے پبلکلی کھڑا ہو کے میر جعفر میر صادق, اور تم صدر الوی کو کہو ساڑی ملاقات تو کراؤ تو معافی تو دعاؤ, کیونکہ ایکسٹینشن چاہیے تھی. یہ باتیں آپ لوگ نہیں کریں گے. نہیں کرتے ہم, ٹھیک ہے, آپ کی ساری جرأت رندانہ یہاں کے ختم ہو جاتی ہے. نہیں اس پہ بات کر چکے ہیں, میں کئی دفعہ کہا, میں نے کب نہیں کہا. وہ وکٹ کے دونوں جانب نہ کھیل رہے ہوتے موصوف تو یہ حالات نہ تو یہ حالات نہ ہوتے. اب ادھر کہا کہ چلے جاؤ, دیکھو تحریک اعتماد, دوسری طرف جٹ گریڈ میں چودھری پرویز رائے کو ہوئے حمزہ نے تو ہوئے گا, ہر طرف سے کھیلتا, ہر طرف سے کھیلو. جب جنرل فیض کا انتخاب ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کا بھی ہو. لیٹس ویٹ, ان کا ہو رہا ہے ویسے پورے زور و شور سے ہو رہا ہوتا تو اچھا. خیر اگلی بات بتاؤں, آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہو رہا اس کے بعد ارے نہیں یار ادارے کا سٹیک جو ہے نا وہ بہت نہیں ہے. چلو اینی وے بعد میں ڈیبیٹ کریں گے. کیا پرابلم ہے ادارے کو؟ کوئی پرابلم ایک کوڈ آف انکوائری ہوتا ہے, میں بار بار کہہ چکا ہوں, اگر وہ چیلنج ہو گیا تو پھر اب کہانی ادارے کی کریڈیبلٹی چیلنج ہو جائے گی. مجھے 1 منٹ دے دو سر. آئینی ترمیم ایک پلا ہے نا, جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے اپنے طور پہ. میں جس پہ اعتراض کرتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی 80% لیڈرشپ وہ ہے وکلا پہ محیط ہے, وکلا پہ وہ ہے نا مشتمل ہے. یہ جو وکلا ہیں پاکستان تحریک انصاف وکیل ہے, حماد اظہر وکیل ہے, وہ لاہور والے کیا ہیں جو ان سے اسلم اقبال وکیل ہیں, حامد خان وکیل ہیں, گوہر صاحب وکیل ہیں, لطیف کھوسا صاحب وکیل ہیں, جوتے اٹھا کے پارلیمان میں کھڑے ہوتے رہتے ہیں ہر وقت. وہ کیا نام ہے, شیر افضل مروت صاحب وکیل ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل ہیں. وہ میں کنے کو وکیل تو گڑاما, ایک بیچاری عالیہ حمزہ ان کی تو سنتا کوئی نہیں.
عالیہ حمزہ کو سٹیج پہ جانے کے لیے 600 وکیلوں کو کاٹ کے جانا پڑتا ہے. کیا بات کرتے ہیں. وہ لیڈرشپ جو دھکے کھاتی تھی وہ آج بھی پی ٹی آئی میں ذلیل ہو رہی ہے. ان وکلا نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سیاسی طور پہ نہ صرف گندہ کیا ہے, لیکن انہی وکلا نے سر میں بھی وکیل ہوں, میرا ان کو میرا ہائی کورٹ کا لائسنس کینسل کروا دے اگر میں غلط کروں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو میرا چیلنج ہے, جب تک میں زندہ ہوں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ذلیل کرانے میں ان کا ہاتھ ہے. بھائی آئینی ترمیم ہے نا, سنیں نا میری بات, آئینی ترمیم ہے ہو رہی ہے نا, اس کے لیے لابنگ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ وکلا پاکستان تحریک انصاف کے کسی بار میں گئے ہیں؟ ملتان بار گئے ہوں, پنجاب بار گئے ہوں, لاہور بار گئے ہوں, سپریم کورٹ بار گئے ہوں, کسی بار ہائی کورٹ بار گئے ہوں, کسی بار میں آپ نے ان وکلا کو جا کے لابنگ کرتے دیکھا ہے؟ کوئی آئینی ترمیم پہ بریفنگ جا کے ملتان اور بہاولپور سے اگر ایک بار کا بندہ ہو اور وہ کہے کہ اسلام آباد میں پلاٹ کیسے ملے گا ہے, تو اس کا مطلب ہے انہی ساتھ بیٹھ کے سائن کر رہا ہوگا. وہ جو باز نہیں آتے تھے شیر افضل مربت صاحب, وہ ان کو کرونا ہو گیا, جلسہ تھا یار, بیمار بھی. افضل صاحب بریک لینا, یا وکلا کو سننا ہی نہیں چاہتے, حالانکہ وہ میرے مخالف ہوں گے. ایک وکیل بریک لے لو, وکیل نہ لینا, بریک لے لو. جی نا بھائی صاحب, گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ جو قانون مجھے پڑھانے آ جاتے ہیں نا, مت پڑھایا کریں. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے واقعی آج سب اخبار کھولتا ہوں, ہمارے ہر مین انگریزی کے اخبار کی ہیڈ لائن میں ہے اتوار کے روز ہم 12 یہاں پہ جو سفارتکار ہیں, سفارت خانے کے لوگ لے جا رہے ہیں سوات مالن جبا, اور ان کو جو اسکارٹ کر رہی ہے پولیس وین, وہ آئی ای ڈی سے ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے. اور ہم یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کی تشریح ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے خدا کے لیے کہ آج کے دور میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہوگی, اچھا اب یہ ہو رہا ہے سوات میں, اور یہاں پر لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانا بنیادی ذمہ داری ہے وہاں کے صوبائی وزیر اعلیٰ کی. وہ محمود غزنوی بنے پنجاب پہ چوتھا حملہ کرنے جا رہے ہیں اپنی طرف سے. انہوں نے سومناتھ بنا رکھا ہے پنجاب کو, تو پھر پہنچے بھی نہیں جلسے تھے. یعنی اندازہ لگاؤ, نہیں. اور دوسری طرف اس پاکستان, ہمیں اپنے گریبانوں میں ڈاک دیکھنا چاہیے آئینہ, ہم کتنے بے بس لوگ ہیں. میرے اور تمہارے دیے ہوئے ٹیکس سے وہ کرین ہے جس کو لے کر محمود غزنوی چلتے ہیں, اور کنٹینر جو توڑا جا رہا ہے وہ بھی میرے اور تیرے ٹیکس سے لگایا ہے, اسلام آباد کی کمی ہو یا پنجاب کی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. کیا میرے اور تم سے گنڈوں کی طرح ریاست آج کل جو ہے بھتہ لے رہی ہے ٹیکس کی صورت؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ سیکیورٹی پہ اور دوسرا وزیر اعلیٰ پہ وفاق سنجیدہ ہے, لیکن ہم نے ایک ایسے شخص کو لگا دیا وزیر داخلہ جس کا کل انٹرسٹ پاکستان کرکٹ بورڈ. یار بہرحال آپ کو دونوں طرف آپ کو ہر طرف بس وہ, جب بھی میں تو کوئی بھی بات کروں آپ کو وہ صاحب یاد آ جاتے ہیں ضرور, پتہ نہیں کیا آپ کو مسئلہ ہوگا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیکن ہم پاکستانی اپنی بے بسی دیکھو کہ میرے اور تمہارے یہاں پہ ناخن رکھ کے ٹیکس لیا جا رہا ہے, اور وہ ٹیکس کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ایک صوبے کی حکومت کہہ رہی ہے تجھے میں نے آنے نہیں دینا, دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ چل بھی ٹرین اپنا کرین, دونوں میرے اور تمہارے ٹیکس کے پیسے سے خرید, کنٹینر بھی میرے اور تمہارے ٹیکس سے لگا, وہاں سے وہ محمود غزنوی بھی جو کرین لے کر چلا ہے وہ بھی میرے اور تمہارے ٹیکس سے, سومناتھ وہ پھر بھی فتح نہیں ہو رہا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جدید دور میں آ گئے ہیں, ہمیں ماشاءاللہ اتنے اچھے ججز مل گئے ہیں, مکمل انصاف کی فراہمی جو دے آپ کے. ہاں تو کیا ضرورت ہے, آپ کیوں کارکنوں کو بیچاروں کو خواہ کا صبح سے شام تک پریشان رکھتے ہیں؟ کیوں قومی سرمایہ کا ضیاع ہو رہا ہے کنٹینروں پہ یا کرینوں پہ؟ اللہ کا واسطہ. ٹھیک ہے, یہ جو افسوسناک واقعہ ہے, خدا کا شکر ہے کہ غیر ہاں کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے یار. امبیرسمنٹ کیا, ہم منہ دکھانے کا, ہم 12 ملکوں کے سفارتکار لے کے جا رہے ہیں, اور وی آر ناٹ شیور. دنیا بھر میں یہ خبر چھپی ہے, ظاہر ہے بھائی, الجزیرہ, CNN, BBC سب نے رپورٹ. مجھے سب سے پہلے جو ہے یہ الجزیرہ کے کورسپونڈنٹ نے وہاں سے بھیجی, وہ اتفاق سے میرے جاننے والے ہیں آف کورس. پھر انہوں نے اپنے اس کے بعد جہاں کے رہنے والے ہیں جس گاؤں کے,
شہر کے یا ملک کے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مسائل اور ہیں. منی بجٹ کا ہے, اس کے بعد وہ 25 یا 26 تاریخ کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں IMF سے ڈیل ہو جائے. 26 کو, 26 کو شاید. تو ادھر وہ یہ ہوگا کہ یار ادھر تو یہی فیصلہ نہیں ہو رہا, انویسٹر میں نے لانا ہے باہر سے. وہ انویسٹر کہے گا کہ یہ تو سپریم کورٹ کا, 28 کو شہباز شریف بھی آئیں گے واپس. ابھی بھی وہ پورا ہفتہ تو یہ ول بی آؤٹ. وہ لیکن چیک تو نہیں اپنے ہاتھ یعنی وصول کر کے تو نہیں آئیں گے. نہیں یار, کیا آپ تو اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں. وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں بینک ٹو بینک. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح پہلے وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے جی میرے ہاتھ ہی دو. نہیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی مکمل انصاف فراہم ہوتا رہے. اللہ حافظ.